ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک و عملک۔ ابھی ہم پروگرام کے درمیان میں ہی آپ کے قلوب کو پرسکون اور پرمنور کرنے کے لیے تلاوت قرآن حکیم کو دوبارہ دہراتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا حافظ محمد ابوبکر کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور کلام حکیم کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ حافظ محمد ابوبکر۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فی علمک و عملک، بارک اللہ فی صوتک۔ ابھی ملی نغمہ کے لیے تشریف لاتے ہیں عزیر احمد اور علی زامل۔ عزیر احمد اور علی زامل۔
पाकिस्तान की अर्ज़ व बता के बारे में यही कहना चाहूँगा। तुम हो एक जिंदा जावेद रिवायत के चराग, तुम हो एक जिंदा जावेद रवायत के चराग, तुम तो शाम का सूरज हो मिलत जाओगे। मुल्के खुदादात में दुश्मनाने पाकिस्तान और दुश्मनाने इस्लाम ने बड़ी कोशिशें की, इसके अंदर खून की नदियाँ बहाई गई। मुसलमानों को इस इत्तिहाद को पारा पारा करने के लिए मुख्तलिफ तहरीकें चलाई गई। इस मुसलमान के सुकून को तबाह करने के लिए जगह जगह पर मुसलमानों के अंदर बमबारी कराकर हर जगह पर धमाकों के जरिए मुसलमानों के लाशें बिछा दिए गए, खून बहा दिए गए। कहीं बच्चों के सुकून में ये धमाका होता है तो कहीं ये धमाका बाजार में होता है। हाँ हाँ, कहीं ये बाजार से निकलता है, उस मुकद्दस जगह पर होता है जहाँ पर ऊंची आवाज से मालिक कायनात ने और पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया ऊंची बात करने से। ये दुश्मनाने इस्लाम धमाका करते हैं, मस्जिद के अंदर करते हैं, ये धमाका करते हैं, मदरसे के अंदर करते हैं, ताकि बदनाम किया जाए, मुसलमान को किया जाए, बदनाम किया जाए, इस्लाम को किया जाए, बदनाम किया जाए, मदारस को किया जाए, बदनाम किया जाए, उलमाए किराम को किया जाए, इन तहरीकों को किया जाए, ताकि इस्लाम के अंदर जो लोगों का गैर मुस्लिम का एक तशख़्ख़ुस बरकरार रखा जा सके कि ये दहशतगर्द हैं। हाँ हाँ, दहशतगर्द मुसलमान नहीं है जिसके बारे में जिसको तालीम ये दी गई है कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि इसने एक भी जान को जो जान पर हक नहीं है कत्ल कर दिया, गोया कि उसने पूरी कायनात को कत्ल कर दिया है। हाँ हाँ, इस्लाम के बारे में कहते हो जिसने इस एक जानवर पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया उसको दहशतगर्दी कहते हो, उसको दहशतगर्दी करते हो। जिसने ये तालीम दी है, जिसका नाम ही इस्लाम है, जिसके अंदर इस्लाम की है, जिसके अंदर ही सुकून है, जिसके अंदर इत्मीनान है, वो कब हमें ये तालीम देगा कि मुसलमानों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ये दहशत फैलाई जाए। ये अगियार का वो धंधा है, वो रंगदंदा जिसके अंदर मुसलमानों को भी उन्होंने फंसा दिया है। आज हमारे मुसलमान इसी पाकिस्तान के नौजवान है, वो सेकुलर तबका, वो लिबरलिज्म तबका, जिसकी तालीम जो अगियार कर रहे हैं, जिनकी फरमान अगियार चढ़ा रहे हैं, जिनका निसाब अगियार है, वही हम पर ताना संग होते हैं, ताने करते हैं। वो क्यों? उनकी तालीम ये दी गई है कि मदारस के अंदर जो निसाब पढ़ाया जाता है ये दहशतगर्दाना है। नहीं नहीं, इस्लाम जो तालीम देता है वो इत्मीनान की है। ऐसी रिजाले कार की जरूरत है इस्लाम को, जब दुनिया के अंदर सुकून बर्पा करते जो इस्लाम का बोलबाला करें। इस चीज की तालीम इस्लाम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। मुल्क पाकिस्तान हो या कहीं पर भी कोई जगह पर ये इस तरह का गुनाह जुर्म होता है, मुसलमान उसके पीछे कभी नहीं होता। मुसलमान की तालीमात ऐसी नहीं है। आज हम उनको बावर कराना चाहते हैं, उनको ये बता देना चाहते हैं, ये पैगाम उनको तक पहुंचा देना चाहते हैं कि जो इस्लाम के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं और जो हमारे मुसलमान इस मनफी प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं, हम उनको बतला देना चाहते हैं इस्लाम अमन है, इस्लाम सुकून है, इस्लाम के अंदर ही सलामती है। अगर आज भी तुम चाहते हो अगियार पर तुम्हारी हुकूमत हो, इस्लाम का जो झंडा है हर तरफ लहराए, तो आज हमें जरूरत है इस्लामी तालीमात को अपने सीने से लगाने की। अभी मैं दावत देना चाहूँगा अशार के लिए मोहम्मद नाईम सलीम को कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। अशार के लिए मोहम्मद नाईम सलीम।
اللہ اشعار کی صورت میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ محمد نعیم سلیم ملنی نغمے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ محمد نہاد اس کے جو ساتھی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ محمد نہاد اور اس کی ٹیم۔
रहमतुल्लाह। अभी हम आप अहबाब को और अपने मेहमान गिरामी को भी तकलीफ़ देना चाहेंगे। अभी बच्चे स्टेज पे तशरीफ़ लाते हैं कौमी तराने के लिए। कौमी तराने के लिए मोहम्मद उज़ैर और उनका जो ग्रुप है वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। कौमी तराने के लिए बच्चे स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। बच्चों की तरतीब की तहत से पहले मैं इंतहाई मशकूर हूँ और अहलन व सहलन मरहबा वेलकम जी आया लो हम अपने तमाम मेहमान गिरामी को कहते हैं। ख़ुसूसन जनाब डॉक्टर गौस मोहम्मद याई साहेब, हम उनके मशकूर हैं कि वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से कीमती लम्हात निकाल कर हमारी इस बज़म की ज़ीनत बने। मैं मशकूर हूँ डॉक्टर गौस मोहम्मद याज़ी और तमाम मेहमान गिरामी। मैं आप सबको मुतवज्जह होना चाहूँगा कि अभी तराने से कबल तमाम बच्चे जवान बूढ़े खड़े हों ताकि कौमी तराना पढ़ा जा सके। तमाम से गुजारिश की जाती है जो अपनी चेयर से खड़े हो जाए।
ابھی تقاریر کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا محمد ارسلان کو کہ وہ مائک میں تشریف لائیں اور تقریر کے ذریعے ہمارے جوش و جذبے کو اور زیادہ پروان چڑھائیں۔ مائک پہ تشریف لاتے ہیں محمد ارسلان۔ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب۔ میرے وطن کے قندیلوں، معزز مہمان گرامی قدر، آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے مجھے ان بوڑھے بچوں اور جوانوں کی قربانیاں یاد آئیں، ان معصوم اور بیدار عورتوں اور بچوں کی عصمت دری کے واقعات یاد آئے، جنہوں نے اسلام اور آزادی پاکستان کی خاطر جانوں کے نذرانے دیے، اور پھر اچانک مجھے ان شہیدوں کے ایک غم انگیز اور دردناک پکار سنائی دی کہ اے مسلمانان پاکستان، کیا تم نے ہمارے لو کی قیمت چکا دی؟ کیا جس مقصد کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی وہ تم نے پورا کر دیا؟ اگر تو جواب اثبات میں ہو تو تمہیں مبارک ہو، اگر جواب منفی میں ہو تو میری قوم کے بچوں، جوانوں اور بوڑھے اسلاف کی قربانیوں کو مقصد بنانے کے لیے اسلامی مستحکم پرامن اور خوشحال پاکستان کے لیے عزم کرے۔ حاضرین محفل، اس قرآن عرض میں صرف ایک ہی ملک ایسا ہے جو کسی نظریے اور مقصد کے تحت حاصل کیا گیا، وہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے، اور پھر اس کے حصول کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ حق و خون میں لکڑی ہوئی جو کہ مسلسل کی طویل داستان ہے، جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کا ایک گرے گداز باب ہے، اشک و باب کا ایک جگر پاش سلسلہ ہے، سینکڑوں روشنوں ورانہ چہروں کی فصل کٹی تھی، تب کہیں جا کر دامن محتاب میں چاندنی کے پھول کھلے تھے، اور جبین شب کی ظلمتوں میں نور پھیلا تھا۔ مقصد یہ تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مقصد یہ تھا یہاں اسلام کا فرمان ہو جاری، مکمل طور پر اس ملک میں قرآن ہو جاری۔ میرے آزاد وطن کے بھاسیوں، خواب پاکستان کی تعبیر میں رنگ بھرنے کے لیے لاکھوں جانسار مسلمانوں نے اپنا لو دیا اور یہ نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری کاوشیں تھی دین کی ایمان کی خاطر، یہ ساری کاوشیں تھی دین کی ایمان کی خاطر، ہزاروں کلفتیں تھی ایک پاکستان کی خاطر۔ قیام پاکستان کے بعد ان شہیدوں کی شہادت کے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد ہم نے کرنا تھی، مگر افسوس کہ ہم نے مذہب کو یہاں ایمان اور اتحاد کی بجائے اختلاف کا ذریعہ بنایا۔ پاکستان کو مضبوط کرنے کی بجائے اپنی جماعتوں کو مضبوط کیا۔ اسلام کے جذبہ قوت کی دھجیاں اڑائیں، اسلامی سزاؤں کو نشیاتی سزائیں کہا، یہاں تک کہ مسلمان ہند کے پاکستان کو 2 لخت کر دیا۔ کاش ہم اسلامی قوانین، اتحاد اور ایمان کو مد نظر رکھتے تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ کیا آج ابن قاسم کا سا ولولہ، خالد بن ولید کی للکار، امام شامل کی پکار، محمود غزنوی کی صیغہ، تحامل
کوئی نہیں رہا۔ سامعین گرامی، 14 اگست کو ہم ہندوؤں اور انگریزوں سے آزاد ہوئے، مانا کہ تم آزاد ہوئے مگر جسمانی طور پر آزاد ہوئے۔ ابھی تک تمہارے اذہان و قلوب، تمہارے عقل و فہم کے غلام ہیں، تم تہذیب و تمدن اور ثقافت میں یورپ کے غلام ہو۔ مجھے ذرا یہ تو بتلائیے، تم ہندیوں اور انگریزوں کی غلامی سے تو آزاد ہوئے مگر تمہیں خالق کائنات کی غلامی سے کس نے نکالا، کس نے شطر و بے بہار کر دیا؟ یہ خوشی کا دن تو ضرور ہے مگر ہم شہیدوں کے لہو کی قسمت چکانی ہے، جنہوں نے آزادی کے چراغ اپنے دل خون جگر سے جلائے۔ سوال یہ ہے ہم کس صورت میں ان کے لہو کی قیمت چکا سکتے ہیں؟ تو وہ ایک ہی صورت ہے، ہم اس ارض شہداء کو حقیقی طور پر اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دیں، تب ہم ذلت رسوائی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ اپنی غفلت کی یہی حالت قائم رہی، اگر اپنی غفلت کی یہی حالت قائم رہی تو آئیں گے 10 سال قبل سے کفن جاپان سے۔ اٹھئے خدایا اٹھئے، بیدار ہو جائیے، مایوس ہونا تو گناہ ہے، اس دھرتی کو مستحکم خوشحال بنانے کے لیے کردار ادا کیجئے۔ اٹھو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، تاز عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی شعر سے میں اجازت چاہوں گا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ وسلم۔ ماشاءاللہ، ہم پروگرام کو اختصار کے ساتھ چلاتے ہوئے اور اس کو انتہائی زیادہ مختصر کرتے ہوئے میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد امتیاز چشتی صاحب کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر محمد امتیاز چشتی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم الحبیب العظیم۔ عزت مآب جناب ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ ضلع پشاور، قابل سر تعظیم و تقریم جناب خالد محمود علوی صاحب، چیئر پرسن علوی ٹرسٹ، برادر مکرم و محتشم عزت مآب محترم جناب ڈاکٹر محمد زبیر صاحب، دیگر قابل سر تعظیم و تقریم حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج ہمارے یہاں پہ آنے کا، یہاں پہ اکٹھ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک جل وعلا شانہ نے جو ہم پہ انعام کیا کہ ہمیں خود مختار، آزاد، فلاحی مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ایک ریاست عطا فرمائی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اس ریاست کی حدود کے اندر رہ کے اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ کو ایک ماننے والے حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ کھل کے اللہ کی عبادت کر سکیں، اس کے لائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود ہم نے جو رب سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ،
ابھی تک ہم ملک کی بات تو دور ہے، اگر اپنی ذات کی بات کریں تو ہم نے اپنی ذات کے اوپر بھی اسلام کا نفاذ نہیں کیا۔ ہماری اسی مملکت پاکستان میں بازاروں کی حالت دیکھ لیں، یونیورسٹیز کی حالت دیکھ لیں، تعلیمی اداروں کی حالت دیکھ لیں، اخلاقی پستی میں ہم گر چکے ہیں۔ آج پھر ہمارے یہاں پہ اکٹھے ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پہلے تو ہم رب کا شکر ادا کریں اور جو ہمارے اندر کمیاں ہیں ان کو دور کر کے اس مالک کی بارگاہ میں عرض کریں، میرے مولا تیری یہ نعمت ہمارے اوپر سدا بہار رہے، ہم تیرے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر میں برادر محترم جناب ڈاکٹر محمد زبیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کو میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا، جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوزے پنہا سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ خسرے گل جیسے جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ سامعین ذی احتشام، آج کا دن ملک پاکستان کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ دن ہے جس کی آزادی کے لیے، جس کے قیام کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ 14 اگست 1947 کو ہونے والا اعلان، جس کے ہونے کے ساتھ ہی ہمارے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی گئی۔ اس ملک پاکستان کے قیام کے لیے ہماری نوجوان بہنوں کی عصمت دری کی گئی۔ اسی پاکستان کے قیام کے لیے ہمارے جوانوں کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اسی پاکستان کے قیام کے لیے بزرگوں کے چہروں کو نوچ دیا گیا۔ اسی پاکستان کے قیام کے لیے ننھے جو بچوں کو انیوں پر پرو دیا گیا۔ ہاں اسی پاکستان کے لیے علماء کرام کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ دن 1947 کا 14 اگست کا وہ دن تھا۔ اس کے آنے سے جو جوان آیا، جس کے آنے کے بعد مسلمانوں میں ایک کمال آیا، وہ کمال جو ہم عروج دیکھ رہے ہیں، اس یہ ایسی عروج نہیں آ گیا، اس کے اندر ندیاں بہی تھی، خون کی ندیاں بہی تھی، اس کے اندر نذرانے تھے، جانوں کے نذرانے تھے، اس کے اندر نذرانے تھے، ہجرت کے نذرانے تھے، اس کے اندر لاکھوں مسلمانوں کی جوانیاں کھپا دی گئی تھی۔ وہ الفاظ ماں کے کہ جس کے بچے کو اس کی گود کے اندر ہی نیزہ مار کر شہید کر دیا جاتا ہے، جب پاکستان کی سرزمین پہ تشریف لاتی ہے، پہنچتی ہے، سجدہ ریز ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ مملکت خدا داد ادا کر دی ہے۔ پاکستان کے لیے ماں نے اپنے وقتے جگر قربان کر دیے، باپوں نے اپنے جوانوں کو اس راہ کے اندر شہید کروا دیا۔ یہ پاکستان ہم نے جس کے مقصد کے لیے لیا تھا، وہ مقصد ایک ہی تھا کہ وہ ریاست ہمیں چاہیے جہاں پر ہم لا الہ کا قیام کر سکے، وہ ہمیں ریاست ہے جہاں پر محمد رسول اللہ کا قانون ہو۔ لیکن آج کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس ریاست کو سیکولر اسٹیٹ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ مذہب کے لیے اسٹیٹ نہیں لی گئی تھی، یہ تو مذہب ہم نے اسٹیٹ لی تھی سیکولر نظام کے لیے، لبرلزم کے لیے، ہیومنزم کے لیے۔ نہیں، وہ نعرہ جو قائد کا نعرہ تھا، وہ نعرہ جس کو سب سے پہلے لگایا گیا ابراہیم میر محمدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے
پاکستان قائم رہے تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کرنا ہوگا۔ میں دعوت دینا چاہوں گا فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب کو، پرنسپل جامعہ اسلامیہ، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر زبیر صاحب۔ الحمدللہ وکفی، الصلاۃ والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ حاضرین محفل، سامعین اکرام، معززین اکرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اور میرے یہ انتہائی قابل قدر، قابل عزت مآب مہمانان گرامی قدر اور چیئرمین ادبی ٹرسٹ، ہم نے بچوں کے خیالات بھی سنے، ترانے بھی سنے، گفتگو بھی سنی، تلاوت بھی سنی۔ آج ہر جگہ پر، ہر سکول میں، ہر ادارے میں جشن آزادی کا، تجدید عہد کا دن ایک خوشی کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ واقعہ ہی بہت مسرت اور خوشی کا یہ دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزاد وطن میں پیدا فرمایا۔ جب ہم ان بزرگوں کی تعریف پڑھتے ہیں، یا جو چیدہ بزرگ تشریف فرما ہے، جو ہجرت کر کے پاکستان میں تشریف لائے، ان کی داستان کو سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ ان لوگوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اور دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی خدمات، ان جماعتوں کی کاوشیں جنہوں نے اسے معرض وجود میں لانے میں اتنی گران قدر کوششیں کی، آج اس خوبصورت وطن کا ہم نے نشر کیا کر دیا۔ پہلی چیز کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اس کا ہمیں شکر مالک کا ادا کرنا چاہیے اور اس دھرتی اور اس وطن کی قدر کرنی چاہیے۔ دوسری چیز کہ ہماری یہ سوچ اور فکر بن گئی ہے کہ اس ملک کو سنبھالنے کے لیے کوئی دوسرا کام کرے، دوسرا کرے نہ کرے، میں اور آپ اپنے حصے کا کام کرتے جائیں تو یہ ملک انشاءاللہ خوبصورت بن جائے گا۔ ہم جب بھی گفتگو کریں گے تو ملک کے جو اوپر کے لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں بات دوڑ ہے ملک کی، ان سے بات کا آغاز کریں گے۔ ان کی کمیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کو نوٹ کریں گے اور ان کو بیان کریں گے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ مٹی، یہ دھرتی، یہ زمین، یہ گلی، یہ بازار ہمارے ہیں۔ ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو ایک ریپر ڈسٹ بن میں پھینکنے کی بجائے سڑک پر پھینکتے ہیں۔ گاڑی میں کوئی چیز کھاتے گزریں گے تو شیشہ نیچے کریں گے اور باہر سڑک پر چیز کو پھینکتے ہیں۔ اپنے گھر کے باہر پلاٹ ہے، گھاس لگا ہوا ہے، اس کو ایک پارک بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے سیٹ اپ کو چلانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سوچ یہ ہوگی کہ سارے کے سارے ملک کو سنبھالنے کے لیے کوئی اور کردار ادا کرے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بچوں، میں نے اور آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، وہ کسی نئے ادارے میں ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں ہو، کسی مدرسے میں ہو، کسی جامعہ میں ہو، سیاست میں ہو، سیاست سے باہر ہو، کاروباری ہو اور بزنس مین ہو، کسی شعبے
سے میں تعلق رکھتا ہوں، میں نے اپنے ملک کو پرامن بھی بنانا ہے، مستحکم بھی بنانا ہے، خوشحال اور مضبوط کرنے میں کردار بھی ادا کرنا ہے۔ جب ہم نچلی سطح سے یہ کردار ادا کریں گے تو جہاں بڑوں کی کمیاں ہوں گی انہیں بھی اس چیز کا احساس ہو جائے گا۔ میں صرف ایک بات اور کر کے اپنے بزرگوں کی داستان مختصر سی سنا کے اپنے معزز مہمانان گرامی کو آپ کے سامنے دعوت دوں گا۔ میں نے اپنے دادا مرحوم اور دادی مرحومہ سے ہجرت کے وہ لمحات اور وہ منظر سنا ہے کہ وہ وہاں سے ضلع فیروز پور سے ہجرت کر کے پاکستان میں تشریف لائے، اور ہم اس وقت بڑی چھوٹی عمر میں ہوتے تھے اور جس طرح وہ چیزیں بیان کرتے تھے تو اس وقت ہی ہمیں رونا آ جاتا کہ ضلع فیروز پور سے چلتے ہیں، پورے کا پورا گاؤں اپنے گھر کی بہت ساری چیزیں لے کے نکلتا، جانور بھی ہیں، گھر کی دیگر اشیاء بھی ہیں جو وہ ساتھ لے سکتے، جو ان کے پاس چیزیں تھیں، ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو چھوڑتے گئے، پھینکتے گئے، آخر پر صرف ان کی اپنی جانیں۔ پہلے سوچا کہ یہ چیز بھی ہم ساتھ لے جائیں گے، یہ بھی لے جائیں گے، یہ بھی ہماری ضرورت کی ہے، یہ بھی ضرورت ہے، لیکن قدم قدم پہ انہیں احساس ہوتا گیا اور آخر پر ان کا یہی فیصلہ کہ ہم اپنی جانیں لے کر اپنے ملک میں چلے جائیں۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ تھے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا، بارش ہوئی تو دادی اماں بتاتی کہ میں اپنے دوپٹے کو اس بارش کے پانی سے گیلا کرتی اور پھر اپنے بچوں کے منہ میں اس پانی کو نچوڑتی، یعنی پانی پینے کی ان کی یہ کیفیت ہے۔ پھر اسی دادی اماں کی والدہ اس راستے میں انتقال ہو گیا، دفن کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، تو ایک کھیت کے ایک حصے پر، ایک کونے پر گزرتے ہوئے جنازہ پڑھایا اور وہیں تدفین کر کے ہجرت کا اپنا سفر جاری رکھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی، یہ تو ان کی ذاتی قربتیں تھیں جو ان کے وجود کو، ان کی اولاد کو اور ان کے خاندان کو اور ایسے ہر خاندان نے اٹھائی، اور پھر ان کی جائیدادیں تھیں، پراپرٹی تھی، اثاثے، سارا چھوڑ کے آ گئے۔ کیا اس کے برابر یہاں ملا؟ نہیں، کسی کو مل گیا، کسی کو نہیں ملا۔ اب وہ ساری قربتیں اٹھا کے انہوں نے ایک بنیاد سے، اس لیے کہ ہمیں ایک ایسا وطن مل رہا ہے جس میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں۔ تو کیا اس پر ہم کاربند ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں؟ آج کی اس مجلس اور بزم میں میں اور آپ اور بچے اور جوان یہی سبق لیں، ہمارے بزرگوں نے قربانی کی، یہ خطہ بعد سے وجود میں آیا، بنیاد کلمہ تھی جس نے سب کو اکٹھا کیا، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ بھی وہ ایک وہی خطہ چاہتے تھے جس پر سارے لوگ ان کے ساتھ مل کے جہد مسلسل کے ساتھ یہ خطہ بعد سے وجود میں آیا، جہاں اسلامی اصولوں پر عمل کیا جا سکے اور ان اسلامی اصولوں کو دیکھا جا سکے، اپنایا جا سکے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، بات صرف اتنی ہے، خوشی کا دن ہے، اس خوشی میں ہمارے اوپر کوئی حقوق و فرائض ہیں، کچھ انفرادی ہیں، کچھ اجتماعی ہیں۔ جو انفرادی حقوق ہمارے اوپر ہے اس ملک کو خوشحال، مضبوط، پرامن اور مستحکم کرنے کے لیے وہ ہم انفرادی کریں، اور جو اجتماعی ہے وہ اجتماعی طور پر کریں، جو سیاسی لوگوں کے کام ہے وہ کریں، جو ہماری ریاست کے کام ہے وہ کریں، تاکہ جو ہمارے بزرگوں کا خواب تھا، قائدین کا خواب تھا، وہ شدید تعبیر ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ابھی اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں، میں دعوت دینا چاہوں گا فضیلت الشیخ جناب خالد شاہ محمد علوی صاحب، چیئرمین الفی ٹرسٹ جناب خالد شاہ محمد علوی صاحب۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد. مختصر حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے میں اپنے معزز مہمان گرامی ڈاکٹر غوث نیازی صاحب صدر مسلم لیگ نون اور دیگر مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حاضری دی اور ان بچوں کی اور ان دینی اداروں کی حوصلہ افزائی کی. اس کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آئندہ بھی سابقہ روایات کے مطابق والد محترم کے پروگراموں کی طرح یہ ہمارے پروگراموں میں اسی طرح شریک ہوتے رہیں گے. میں 14 اگست کے اس موقع پر صرف اور صرف جو بات زبیر صاحب نے جس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم ہر فرد اپنی ذمہ داری ادا کریں تو تمام کمی کوتاہیاں پوری کی جا سکتی ہیں. الوی ٹرسٹ اللہ کے فضل سے 2-4 افراد کی محنتوں کا مجموعہ ہے. خاص جو مین افراد ہیں ان میں میرے ساتھ مولانا محمد زبیر صاحب، قاری حبیب اللہ صاحب اور میرے نوجوان عبدالغفور صاحب یہی موجود ہیں. اگر یہ 2-4 افراد اس ضلع بھر میں بلکہ پاکستان میں اپنے مختلف انداز سے خدمت خلق کا کام کر سکتے ہیں تو یہاں آج موجود ہر مہمان کو عزم کرنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے ہمسائے کی مدد کرے. اگر وہ غریب ہے تو اس کا تعاون کرے، اگر وہ یتیم ہے تو اس کی کفالت کرے، اگر اس کے بچے کو تعلیم دلوانے کے لیے اس کے پاس معاشی ذرائع نہیں ہیں تو اس کی کفالت کرے. اگر آپ اپنے 3 بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں تو چوتھا وہ بھی صحیح. محترم معزز مہمان گرامی و طلبہ، خاص کر میرے نوجوان طلبہ، میرے ننھے طلبہ، سابقہ چند سالوں میں ہمیں جس دور سے گزرنا پڑا ہے اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہمارے تمام تعلیمی ادارے، ہمارے تمام تعلیمی سرگرمیوں میں 14 اگست 6 ستمبر ان دنوں کو منایا جائے تاکہ بچوں کو احساس ہو اور 9 مئی جیسے واقعات اس ملک میں دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پچھلے چند سالوں سے ہم نے اپنے نونہال بچوں کو جو کچھ دیا وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے ابھی ہمیں سالوں گزارنے پڑیں گے. ایسی وبا تھی، یہ وبا کچھ ہمارے مہربانوں کو ایسی مہربانی کرنی چاہیے کہ واقعی وہ ملک پر مہربان رہے، اور کچھ ہماری دینی اور سیاسی قیادتوں کو بھی چاہیے کہ جماعتوں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے وطن عزیز کے معاملات میں کبھی کسی بات پر سودا نہیں کرنا چاہیے. افسوس کے ساتھ اپنی سیاست کو چمکاتے ہوئے ان لیڈران نے، ان افراد نے، ان ایم ایل ایز نے، ان ایم پی ایز نے اس ملک کو 9 مئی کے ایسے واقعات سے جو ہے دوچار کیا جو تاریخ پہ لکھے جائیں گے، جس سے ہماری
عالمی سطح پر تمام میڈیا پر گفتگو چلی کہ یہ پاکستانی عوام اب کیا کرنے نکلے ہیں۔ آپ اگر اصلاح چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، سب سے پہلے مدارس سے شروع کریں، سب سے پہلے اپنی حکومتوں اپنی جماعتوں سے شروع کریں، اور تربیت کے ساتھ جو یہ ملک سدھرے گا وہ حقیقی پاکستان ہوگا۔ وہی ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہی جو ویژن تھا، یہ نہیں تھا کہ ہم اپنے گراؤ جھراؤ کر کے اپنوں کو مارنے لگ جائیں، اپنے امن کو خراب کریں۔ اور میں یہاں اپنے نوجوانوں کو، اپنے ننھے بچوں سے یہی کہنے آیا ہوں کہ اب آپ نے پہلی بات اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہے، اپنے والدین اور بڑوں کی باتوں کو سننا ہے، کیونکہ ہماری پاس تیاتروں میں ایسی نفرت انگیز تربیت داخل ہو چکی ہے جس نے ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو برباد کر دیا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے ہم دینی اداروں، علمی ٹرسٹ، دیگر دینی خیراتی اداروں اور سیاسی جماعت کے صدوروں کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے پھر اپنے نیچے رہنے والے اپنے انتظام میں جتنی بھی کمی کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر لیں تو ہم اس پاکستان کا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ، بہت ہی قیمتی نصیحتیں کر رہے تھے جناب خالد شاہ محمد علوی صاحب، چیئرمین علمی ٹرسٹ۔ اب میں تشریف لانے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام طلباء اور معزز مہمانان سے گزارش ہے کہ آپ مہمان گرامی کا استقبال کیجیے۔ تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر غوث محمد نیازی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم جناب علمی ٹرسٹ کے خالد شاہ صاحب، ڈاکٹر امتیاز چشتی صاحب، مولانا زبیر صاحب، حبیب اللہ خان، چوکی ارشد صاحب اور دیگر میرے ناصر کرمل صاحب بیٹھے ہیں اور دیگر میرے جو دوست بیٹھے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ میرے بھائی، سب سے پہلے تو میں خالد شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دینی مدرسے میں انہوں نے جو پاکستان کی تقریب کا انعقاد کیا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ مدارس جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم تک محدود رہتے ہیں۔ بچوں کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ آزاد ملک میں رہتے ہیں، اور مقررین حضرات نے انہوں نے بڑی اچھی طرح، اور بچوں نے زبیر صاحب نے، علی صاحب نے اور کچھ بچوں نے پاکستان کس طرح بنا اس کی تاریخ بتائی۔ لیکن جو یہاں 60-70 سال بزرگ رہتے ہیں، انہوں نے تو عملی طور پر دیکھا کہ لوگ کس طرح مائگریٹ ہو گیا ہے، کس قدر کی حالت میں ہے، انہوں نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو احساس ہے کہ پاکستان کیسے بنا اور کیسے تکلیفوں کے بعد پاکستان بنا، اور جس طرح آپ اس آزاد ملک میں مدرسے میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں یا بچے سیکھ رہے ہیں، اگر ہمارا ملک آزاد نہ ہوتا تو یہ چیز حاصل نہ ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو یہ ملک ہم نے کیسے حاصل کیا؟
یہ بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. دین اور حدیث، قرآن حدیث کے ساتھ یہی بچوں کو بتانا ضروری ہے تاکہ بچوں کا احساس ہو. یہی بچے ہیں جن جا کے آگے ملک سنبھالنا ہے، معاشرے کو سنبھالنا ہے، اس ملک کو آگے جانا ہے. جب ان کو ہسٹری پتہ ہوگی پاکستان کی تو پھر وہ اپنے اچھے طریقے سے اس کو اپنا نیا ملک بنائیں گے. میرے دوستوں، پاکستان ہم نے حاصل کس طرح کیا تھا؟ تو تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے تھے، تمام دینی جماعتیں اکٹھے ہو گئی تھیں تقریباً، اور سب نے اختلافات بڑھا کر ایک جھنڈے تلے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے آ گئے تھے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جھنڈے کے اوپر مسلم لیگ کو اٹھایا تھا، اس کے نیچے اکٹھے ہو گئے، تب جا کے اس لیے پاکستان بنا. اور 1946 کی جو الیکشن تھے اس میں سارے جو ہے چیٹنگ ہے، سارے مسلم لیگ کی تھی. اس طرح پاکستان ہے. تو میرے دوستوں کو 70 سال بعد جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہو گئے، جس طرح ملک میں ہماری جو ہے معاشی مسائل ہیں، یا ہمارے ملک میں جو ہے امن و امان کی صورت آ رہی ہے، یا جن مسائل کا ہم دہشت گردی کا شکار ہیں. روزانہ ہمارے سیکورٹی گارڈ کے لوگ اور ہمارے عوام جو ہے اس میں شہید ہو جاتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر ہمیں نئے پاکستان کی ضرورت ہے. تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام دینی جماعتوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. تو میری درخواست ہوگی تمام دوستوں سے، تمام دینی جماعتوں سے کہ آپ ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، الیکشن آنے والے ہیں، جو تمام کو لے کے چلے، چاہے دینی جماعتیں ہیں چاہے سیاسی جماعتیں ہیں، تاکہ ہمارا ملک آگے چلے. ورنہ ہم اس طرح ہیں. میرے دوستوں، پاکستان تھا، اس کے بعد سیاسی جب کر سکے ہمارا ایک حصہ علیحدہ ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، ایک مغربی پاکستان ہے. اب ہمارے جو بیرونی عناصر ہیں، جو یہودی علاقے ہیں، اس کا نشانہ پاکستان ہے اور پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. وہ اس لیے پاکستان میں ایسے حالات پیدا کر رہا ہے کہ سارے آپس میں نقل و البام، جس طرح آج ہم سیاسی پارٹیوں اور دینی جماعتوں میں ایک دوسرے کے خلاف اوپر البائیں. تو ہمیں یہ دشمن کی چال سمجھنا ہوگی، اب ہمیں پھر اکٹھا ہونا ہوگا. انشاءاللہ ہم اکٹھا ہوں گے تو کوئی ہمارا بات بھی نہیں کر سکتا. اور یہ معاشی مسائل میں ہم گر گئے ہیں تو سب کو اکٹھا ہو کر چلنا ہوگا، پاکستان کی چلنا ہوگا. میرے دوستوں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جس آزادی سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس طرح ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو خدا نہ کرے پاکستان جو یہ نہیں ہو سکے گا. تو یہ میں ایک اور پھر خالد رفیع صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. اور مجھے دلی خوشی اس بات کی ہے کہ دینی مدارس میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. تو جس طرح انشاءاللہ انقلابی قدم اٹھائے جائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان جلدی جو ہے وہ خوشحال ہوگا، اور پاکستان دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی طرح پاکستان بھی ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. السلام علیکم. شکریہ جناب ڈاکٹر غوث محمد عاجز صاحب. ہم ممنون و مشکور ہیں اپنے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر غوث محمد عاجز صاحب اور آپ تمام احباب کا. وہ میری بائیں جانب تشریف فرما ہے یا دائیں جانب تشریف فرما ہے، یا آپ احباب جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ فرصت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں. ابھی میں دعائیہ کلمات کے لیے دعوت دینا چاہوں گا. جناب قاری حبیب اللہ خان صاحب دعائیہ کلمات کے لیے تشریف لاتے ہیں. جناب قاری حبیب اللہ خان صاحب. الحمدللہ والوفا والصلاة والسلام علی نبی بعد. سب سے پہلے میں ممنون مشکور ہوں اپنے ان مہمانان گرامی کا کہ جو ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کر. اور دوسری اہم بات ہے کہ ہم نے ابھی انشاءاللہ اذان کا وقت ہونے والا ہے، نماز پڑھیں گے. نماز کے پھر فور بعد یہیں پہ انشاءاللہ کھانے کا بندوبست ہو جائے گا. تو پھر فور نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں کھانا کھائے بغیر کوئی بھی مہمان اپنے گھروں کو واپس نہ لوٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری یہ محنتیں قابل شکر سے اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما الہ العالمین جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں الہ العالمین جس مقصد کے لیے حاصل ہوا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرما اللہ الہ العالمین ہماری کمی کوتاہیوں کو محفوظ فرما ملک پاکستان میں دین اسلام کا بول والا فرما اور جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا ہے عملی تو نمونہ بننے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما کمیاں کوتاہیاں معاف فرما شیطان کے شر سے محفوظ فرما اور دیگر جو دشمنان اسلام ہیں دشمنان پاکستان ہیں یا اللہ ان کے شروں سے بھی محفوظ فرما آج کی یہ تقریب یا اللہ خالص تیری رضا کے لیے رکھی گئی ہے یا اللہ شکرانے کے طور پر اس دن کو منا رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں شکر کرنے کی توفیق عنایت فرما عملی طور پر یا اللہ اس پر پورے اترنے کی توفیق عنایت فرما ٹوٹی پھوٹی دعائیں دربار اندر قبول و منظور فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین